बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों के बाद अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान में रजीम को तब्दील करने की ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या अमरीका ईरान में रजीम को तब्दील करने की सलाहियत रखता है? दुनिया के कितने ममालिक में अमरीका कामयाबी के साथ हुकूमतों को तब्दील कर चुका है और नई कायम शुदा हुकूमतों का अंजाम क्या रहा? क्या गुज़श्ता रोज ईरान की एटमी तनसीबात पर होने वाले अमरीकी हमले मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुए? और क्या पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम भी अब अमरीका और इसराइल के निशाने पर है? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि वो ईरान में हुकूमत की तब्दीली चाहते हैं, वो मौजूदा रजीम को तब्दील करना चाहते हैं। ट्रंप की जानिब से कहा गया कि जो रजीम चेंज की इस्तलाह है ये सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं है, मगर वो ये समझते हैं कि अगर ईरान की मौजूदा हुकूमत यानी रजीम अगर वो ईरान को बावकार या अजीम मुल्क नहीं बना सकती तो फिर रजीम क्यों तब्दील नहीं होनी चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि अगर ट्रंप के मुताबिक ईरान एक अजीम मुल्क नहीं बन पा रहा तो इसकी बुनियादी वजह एग्जिस्टिंग रजीम है, एग्जिस्टिंग मौजूदा हुकूमत है, इस हुकूमत को तब्दील होना चाहिए। ये वो बुनियादी ख्वाहिश है जो ईरान पर हमले का एक बुनियादी मकसद है। और कभी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट बनाकर हमला करने की कोशिश की गई। अब जब न्यूक्लियर असासों को टारगेट बना लिया और वो टारगेट भी लग ये रहा है कि वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया, तो उस नाकामी का मलबा छुपाने की खातिर अब एक नया मिशन क्रिएट किया जा रहा है, एक नया टारगेट क्रिएट किया जा रहा है, और वो ये है कि अब हमने ईरान के अंदर हर कीमत पर हुकूमत को तब्दील करना है। तारीख ये बताती है कि जब ईरान इसराइल जंग का आगाज हुआ तो नेतन्याहू की जानिब से एक खिताब किया गया ईरानी अवाम से, और ईरानी अवाम को ये कहा गया कि अब आपकी आज़ादी का वक्त आ गया है, अब हम आपको इस हुकूमत से निजात दिलाने में मुकम्मल ताउन करेंगे, सपोर्ट करेंगे। आप घरों से निकल आएं, सड़कों से निकल आएं और हमारी मदद करें। हमारा आपका कोई झगड़ा नहीं है, हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमसे प्यार करते हैं, हमारे आपके बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। मसला सिर्फ हमें इस कदामत पसंद हुकूमत से है, इस रजीम से है, तो आप इस रजीम को हटाने में हमारी मदद करें। तो नेतन्याहू का ख्याल ये था कि ईरान के अंदर चूंकि मौजूदा रजीम की बहुत मुखालफत होती है, बड़े एहतजाज होते हैं, लोग अपनी जानें भी देते हैं हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट में, तो शायद इसराइल के इस हमले को वेलकम किया जाएगा ईरान में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उल्टा ईरान की जो मौजूदा रजीम थी उसकी ताकत में, उसकी पॉपुलैरिटी में, उसकी मजबूती के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। अब जब ये मुतालबा किया गया और इसके बाद जो रिस्पॉन्स और रिएक्शन देखने में आया, तो अपनी एम्बैरसमेंट को मिटाने के लिए नेतन्याहू ने एक यू टर्न लिया और एक स्टेटमेंट जारी की कि जनाब, हुकूमत को तब्दील करना ये हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट सिर्फ एक न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिसको हम समझते हैं कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। हुकूमत की तब्दीली ईरान का इंटरनल मैटर है। ये था नेतन्याहू का यू टर्न जो कि आज से 4 दिन पहले था, लेकिन कल ट्रंप ने एक नई ख्वाहिश का इजहार कर दिया फौजी हमले के बाद कि नहीं जनाब, हम तो इस हुकूमत को तब्दील करेंगे, ये रजीम ईरान के लिए, अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए खतरा है, हम इसके साथ नहीं चल सकते। अब यहाँ पे 2-3 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि हुकूमत की तब्दीली का मैंडेट ईरानी अवाम का है या ट्रंप का है। ईरान अजीम मुल्क बन रहा है या ईरान एक कमजोर मुल्क बन रहा है, इस बात का फैसला ट्रंप ने करना है, नेतन्याहू ने करना है या ईरानी अवाम ने करना है।
یعنی یہ تو ایک امریکہ کی خواہش کیا ہے یہ تو میٹر نہیں کرتا. ڈیموکریٹک سوسائٹیز کے اندر تو لوگوں کا ووٹ فیصلہ کرتا ہے کہ کون پاپولر ہے، کون ان پاپولر ہے، کون ملک کے لیے بہتر ہے، کون ملک کے لیے نقصان دہ ہے. اس بات کا فیصلہ تو ایرانی عوام نے کرنا ہے. یہ امریکہ کون ہے جو امپوز کرے ڈیموکریٹک سسٹم کے یار ملک میں جمہوریت کیسی ہوگی، کس شکل کی ہوگی، کون وزیر اعظم ہوگا، کون صدر ہوگا. یہ امریکہ کا کام نہیں ہے، یہ امریکہ کا مینڈیٹ نہیں ہے. یہ تو اگر ایسا ہوگا تو یہ تو ایک امریکن کالونی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ تو ایک ڈکٹیٹرشپ ہے. اور پھر جیسے فار ایگزامپل آپ کو ایران کو عظیم بنانے کی بڑی فکر لاحق ہے. یار آپ پہلے امریکہ فرسٹ کو تو کر لیں، امریکہ کو تو گریٹ امریکہ اگین تو پہلے کر لیں. آپ کے خلاف تو پروٹیسٹ شروع ہو گئے، آپ کی تو اپنی پاپولیرٹی کمزور ہوگی. آپ کو تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ صدر بن کے آئے ووٹ سے اور آپ بن کے کنگ بادشاہ بن کے ڈکٹیٹرشپ لے کر آگے. تو یہ آپ نے جو نظام رائج کرنا ہے، جو آپ نے تکلیف لینی ہے، آپ اپنے اپنے ملکوں کی لیں. آپ نے ایران کا ٹھیکہ اٹھایا کہ ایران میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو ایک تو یہ ایران اسپیسیفک بات ہے، مگر یہ جو رجیم چینج ہوتی ہے یہ دو طرح سے ہوتی ہے. ایک ہارڈ رجیم چینج ہوتی ہے اور ایک سافٹ رجیم چینج ہوتی ہے. دنیا میں اب تک امریکہ نے کہاں کہاں رجیمز کو تبدیل کیا ہے اور ان کا انجام کیا ہوا یہ میں آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے سافٹ رجیم چینج کی اگر ہم بات کر لیں تو پاکستان اس کی کلاسک ایگزامپل ہے. آج سے 2.5 سال پہلے عمران خان صاحب کی ایک حکومت چل رہی تھی. اس حکومت کو میر جعفروں اور میر صادقوں کے ذریعے، امریکن ایجنٹس کے ذریعے اور پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو شامل کر کے امریکہ نے عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کر دیا. اور ایبسولوٹلی ناٹ کی بات کی گئی، سائفر کی بات کی گئی. امریکہ کے جو سفیر تھے ڈونلڈ لو، انہوں نے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھی اور ودن پارلیمنٹ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ختم کر دیا گیا تھا. اور عمران خان صاحب کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے روس کا دورہ کیا تھا اور انہوں نے روس سے تیل خریدنے کا معاہدہ کی طرف وہ بڑھے تھے. تو یہ عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا جرم تھا. اور عمران خان صاحب اس وقت روس گئے تھے جب روس نے یوکرین کے اوپر حملہ کر دیا تھا، تو ان کی ٹائمنگ بھی بڑی خطرناک تھی. تو عمران خان صاحب کو سبق سکھانے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر نمبرز کو مینوپولیٹ کر کے، لوٹے بنا کے، اتحادیوں کی حکومت چینج کروا کے، اتحادیوں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے حکومت کو بدل دیا گیا. تو وہ ایک بن گئی سافٹ رجیم، کو بن گیا. اور اس کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب آئے، پوری اکانومی کی ایسی کی تیسی پھر گئی، مہنگائی ڈبل ٹرپل پہ چلی گئی، قرضے بے شمار ہو گئے، ملک آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. اب کچھ کمپیریٹیولی کچھ چیزیں ڈائریکشن پکڑنا شروع ہوئی ہیں، لیکن اس کی بھی ملٹیپل وجوہات ہیں. اس کے بعد آپ ہارڈ کو کی طرف چلے جائیں کہ رجیم کو کیسے سخت طریقے سے بدلا جاتا ہے. افغانستان کے اندر کیا ہے جی، 9/11 ہوا، اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے کے چکروں میں وہ افغانستان چلے گئے اور انہوں نے افغانستان کے اوپر حملہ کر دیا. حملہ کرنے کے بعد طالبان کی حکومت کو ختم کیا. 20 سال تک افغانستان کے اوپر راج کیا. پہلے لے کر آئے حامد کرزئی کو، پھر لے کر آئے اشرف غنی کو. آج 20 سال کے بعد، جوتے کھانے کے بعد، ذلیل ہونے کے بعد، وہ ایک دوحہ معاہدہ کرتے ہیں اور طالبان کے ہاتھ میں افغانستان کی چابیاں پکڑاتے ہیں، جن طالبان کو انہوں نے نکالا تھا 20 سال پہلے، اور انہیں افغانستان ان کے حوالے کر کے اور پھر رفو چکر ہو گئے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ عراق کے اندر ویپن آف میس ڈسٹرکشن کا الزام لگایا، صدام حسین کے خلاف آپریٹ کیا، اور پھر اس کے بعد صدام حسین کو جس طریقے سے مارا گیا، پھانسی لگی اور بہت کچھ ہوا. پھر اس کے بعد آپ کرنل قذافی کے ساتھ دیکھیں، ان کے ساتھ کیا کیا گیا، حسن مبارک کے ساتھ کیا کیا گیا. اور آپ ملکوں کے نام لیتے چلے جائیں یہ عرب سپرنگ کے نام پر، یعنی کہ یہاں پہ انقلاب انجیکٹ کیے جاتے ہیں، پھر ان کو ہائی جیک کیا جاتا ہے اور اپنے پپٹس لا کے بٹھایا جاتا ہے. جن جن ملکوں کے اندر رجیم چینج ہوئی ہے وہ ملک کبھی سٹیبل نہیں ہوئے. جن جن ملکوں کے اندر حکومتوں کو تبدیل کیا گیا، نئے آنے والے اس سے بھی بدتر ثابت ہوئے. تو یہ امریکنز کی ہسٹری ہے کہ امریکنز یہ کام کرتے ہیں. اب ان کا یہ خیال تھا کہ جو لبرل فورسز ہیں ایران کے اندر، وہ ہمارے چونکہ سارے پے رول کے اوپر ہیں، ہمارے ایجنٹ ہیں، ہم اس حکومت کو جب چاہیں گے، جس طرح چاہیں گے، ایک بلبلے کی طرح پھاڑ دیں گے اور یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اب یہ تھی ان کی سٹریٹجی. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ابھی ایران کے اندر رجیم کو تبدیل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے.
لاکھوں لوگ جمعے کے دن سڑکوں پہ نکلے اور انہوں نے آیت اللہ خامنئی کی لیڈرشپ کو سپورٹ کیا۔ ایران ابھی انٹرنلی بہت سٹرونگ ہے، ایران کے اندر سٹریس نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، خوف نہیں ہے، اور وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب ایک طرف تو یہ رجیم چینج چل رہی ہے، دوسری طرف جو ایٹمی تنصیبات تھیں ان کے اوپر اٹیک کیا گیا اور بڑے کلیم کیے گئے اور اپنی فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ لیکن اب جو انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار جو نیوکلیر سائٹس ہیں ان کو کوئی بڑا میجر نقصان نہیں ہوا، اور ایران کا نیوکلیر پروگرام اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ختم ہو گیا تو یہ ختم نہیں ہوا، لیکن ایران کی جانب سے اب جواب دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اور آج ایران کے ایک کمانڈر چیف نے بڑی زبردست سٹیٹمنٹ دی ہے اور اس نے کہا مسٹر ٹرمپ جنگ شروع آپ نے کی تھی، ختم ایران کرے گا۔ اور اب یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ جو آبنائے حمص ہے وہ بند کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ بند ہو جاتا ہے تو دنیا کے اندر تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کریں گی، دنیا کے اندر جتنا را مٹیریل ہے وہ مہنگا ہو جائے گا، اور پوری دنیا کے اندر ایک اکنامک وار، ایک نیا فرنٹ کھل جائے گا۔ اور پھر اس سے بڑھ کے جو اس وقت امریکہ کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ امریکہ نے بظاہر تو جہاز سے میزائل مار کے وہ بھاگ گیا ہے، لیکن اس پورے خطے کے اندر امریکی اڈے موجود ہیں، اور تقریباً ان اڈوں پر 40,000 سے زائد امریکی فوجی تعینات ہیں۔ یہ قطر میں ہے، یہ بحرین میں ہے، یہ سعودی عرب میں ہے، یہ عمان میں ہے، یہ کویت میں ہے، تو یہ ان تمام عرب ریاستوں کے اندر، جارڈن کے اندر، یہ سب جگہوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو امریکنز بڑے سافٹ ٹارگٹ ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ایران کے جواب کی انٹینسٹی کیا ہوتی ہے، اور یہ جواب الجواب میں کنورٹ ہوتا ہے یا ایک سیز فائر کا انوائرمنٹ بن جائے گا۔ لیکن سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے لگ ہی رہا ہے کہ یہ حالات مزید کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور ایران جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب آج پاکستان کے اندر بھی ایک قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے۔ اس اجلاس سے پہلے جو کچھ کل ایران کے اندر ہوا ہے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ حکومت وضاحتیں دے رہی ہے، سیکورٹی ذرائع وضاحتیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی زمینی حدود، فضائی حدود، سمندری حدود یہ استعمال نہیں ہوئی ایران کے خلاف۔ اب یہ اچانک وضاحتیں کیوں دینی پڑ رہی ہیں، کیوں یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کو ایران کے اندر انٹر ہونے کا اجازت دی ہے؟ دوسری طرف آپ قومی اسمبلی کی آج کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آج ہم ایران کے لیے نہیں بولیں گے تو کل ہمارے لیے کوئی بولنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ آج ایران کی باری ہے، کل پاکستان کی باری ہے، اور اگر ایران کی ایٹمی تنصیبات کو اتنے آرام سے ایک ملک الزام کی بنیاد پر، دھونس و بدماشی کی بنیاد کے پر تباہ کر سکتا ہے تو کل کو پاکستان پہ انڈیا چڑھ دوڑ سکتا ہے، اسرائیل آ سکتا ہے، امریکہ آ سکتا ہے، تو پھر پاکستان کیا کرے گا؟ تو پاکستان کو بھی ایک سلور لائننگ ڈرا کرنی ہے کہ ہم نے کس حد تک امریکہ کی گود میں بیٹھنا ہے، کس حد تک ہم نے ٹرمپ کے بوٹ پالش کرنے اور کس حد تک ہم نے کام کرنا ہے۔ تو رجیم کو تبدیل کرنے کا جو حق ہے وہ عوام کے پاس ہے۔ عوامی انقلاب آتا ہے جیسے ایران کے اندر آیا، خمینی انقلاب آیا، جس طریقے سے فرانس کے اندر انقلاب آیا، یہ عوامی انقلاب ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے ابھی ہم نے بنگلہ دیش کے اندر دیکھا کہ لوگ نکلے حکومت کے خلاف، حسینہ واجد کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف لوگ نکلے سڑکوں کے اوپر، لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، لوگوں نے جانیں دی، قربانیاں دی اور حکومت کو چلتا کیا۔ یہ تو ہے عوامی انقلاب۔ لیکن اگر آپ سپانسرڈ طریقے سے انقلاب کو لانے کی کوشش کریں گے، آپ لوگوں کو پلانٹ کریں گے، آپ کہیں کہ جناب شاہ فرحان کے بیٹے کو پہلے نومینیٹ کر دیں اسرائیل میں بیٹھ کے کہ یہ جناب مستقبل کا وزیر اعظم ہوگا، یہ مستقبل کا ایران کا صدر ہوگا، تو یہ پپٹ سسٹم امریکہ کے اندر شاید چل جائے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ایران کو عظیم بنانے کی خواہش سے پہلے امریکہ کو خود عظیم بننا چاہیے، اسرائیل کو عظیم بنانا چاہیے، اور پہلے اپنے ملکوں کے اندر لوگوں کو جمہوری حقوق دینے چاہیے، جمہوری اقدار پر چلنا چاہیے، لوگوں کو سیٹسفائی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اپنے ملک میں لوگ آپ کو کنگ کہہ رہے ہوں، بادشاہ کہہ رہے ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اپنے ملکوں میں لوگ آپ کی جنگی حکمت عملی کے خلاف سڑکوں پر نکلیں، گرفتاریاں دیں، ماریں کھائیں، اور آپ پوری دنیا کو امن کے لیکچر دینے کے لیے نکل جائیں۔ دنیا کو اگر آج کسی سے خطرہ ہے تو وہ آپ کی خواہشات سے ہے،
آپ کی ترجیحات سے ہے، آپ کے پولیٹیکل موٹیوز اور آبجیکٹیو سے ہے۔ تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل اے آر خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔